नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ज़ी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत है आपके महबूब प्रोग्राम राह-ए-नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दुबाला कर रहे हैं मारूफ मुफक्किर और दानिश्वर नामवर आलिम दीन जनाब मौलाना महमूद अहमद कासमी साहब। मिलकर इस्तक़बाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुशामदीद मौलाना साहब। शुक्रिया। तो नाज़रीन पूरी टीम भी आप सबको सुबह खैर कह रही है और अपने मौजू की जानिब आते हैं। आपको याद होगा कल हमने जो रहनुमाई जिस मौजू पर ली थी मौलाना साहब से, वो था कि आज के बच्चे बागी क्यों। चूँकि मौजू तवील है, वक्त मुख्तसर था, लिहाजा हम एक ही पहलू को आप सबके सामने रख पाए, जिसमें हमने वालिदैन की तरफ से रवा रखी जाने वाली कमियों को, खामियों को, कोताहियों को और कभी कभी गफलतों को सामने लाने की कोशिश की थी। आज इंशाल्लाह इस तस्वीर के दूसरे पहलू को, दूसरे रुख को हम सामने लाने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम ये देखेंगे कि आज के बच्चे नाफरमान क्यों होते जा रहे हैं, माँ बाप को अपने से कमतर क्यों समझ रहे हैं, उनकी गुफ्तगू में बदतमीज़ी या गुस्ताखी का उनसुर क्यों नज़र आता है, साथ ही साथ वो बागी क्यों होते जा रहे हैं, अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को अपने ज़िंदगी के फ़ैसले ख़ुद करने के मजाज वो क्यों नज़र आते हैं। तो हम ये देखते हैं कि एक ज़माना था जब लड़कियों को कहा जाता था कि ये माँ बाप के ऊंचे शमलों की जो है वो मान रखती हैं, लाज रखती हैं, घर की इज़्ज़त, आबरू, नामूस, साख, इन सब का ख्याल लड़कियां रखती हैं। लेकिन आज हम ये देख रहे हैं और बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि मगरबी तहज़ीब या कल्चर की जो हमारे माशरे में बड़ी तेज़ी से दर आई है, ये तहज़ीब और कल्चर, उसने बच्चियों को ज़हनी तौर पर कुछ तब्दील कर दिया है। या फिर हम ये देखते हैं कि दूसरे बहुत से ऐसे अनासर हैं, ऐसे पहलू हैं जिस पर इंशाल्लाह हम मौलाना साहब से गुफ्तगू करेंगे कि क्यों लड़कियों के अंदर ये तेज़ी से, चाहे वो लिबास का मामला हो, उनकी तर्ज फ़िक्र का मामला हो या दूसरी चीज़ें हैं, तब्दीली आई है। और अगर ये गलत समत में जा रही है और कहीं ना कहीं इससे घर की आबरू या नामूस पर असर पड़ता है, तो इंतहाई जो अवामिल जो अंजाम सामने आ रहे हैं वो क्या है, इस पर इंशाल्लाह मौलाना साहब से हम रहनुमाई लेते हैं। मौलाना साहब, बड़ी तेज़ी के साथ जो मगरबी तहज़ीब है उसने हमारी अपनी तहज़ीब को, हिंदुस्तानी तहज़ीब और सकाफ़त को मुतासर किया है। नतीजा ये आ रहा है कि हर चीज़ के जहाँ फ़ायदे होते हैं वहाँ नुकसान भी होते हैं। अब ये नुकसानात हमारे बच्चों के तहज़ीब में, उनके गुफ्तगू में, उनके ख़यालात में, माँ बाप के साथ रवैयों में जो नज़र आ रहे हैं, तो ये बहुत उम्मीद अफ़ज़ा भी नहीं है, बहुत खुशकुन भी नहीं है। आने वाले दिनों में जो नताइज सामने आ रहे हैं या रोज़मर्रा के जो वाक़यात हमारे सामने आते हैं, उसमें ये हमारे लिए कितना लम्हा फ़िक्रिया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। नाज़रीन किराम, दुनिया में वालिदैन सबसे बड़े बच्चों के लिए सहारे समझे जाते हैं। जब बच्चा रोता है तो हाय अब्बू या हाय अम्मी कह करके पुकारता है। उसके ज़ुबान पर यही माँ और बाप के ही लिए जुमले आते हैं और उन्हीं के बारे में गुनगुनाता है, कुछ सोचता है। लेकिन एक ज़माना ऐसा आता है कि जब उसकी सोच में, उसके फ़िक्र में नुमायाँ तब्दीली महसूस की जाती है और होती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया है कि माँ बाप की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और माँ बाप की खुशनुदी में अल्लाह की खुशनुदी है, माँ बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। दौर नबूवत का एक वाक़या मुझे याद आ रहा है कि एक मर्तबा एक सहाबी ने अपने बाप की शिकायत की अल्लाह के रसूल की खिदमत में, और शिकायत इस बात की थी कि मेरा बाप मेरे माल में से कुछ खर्च कर लेता है और मुझसे पूछता नहीं है। तो अल्लाह के रसूल ने किसी कासिद को भेजा कि जाके बुला के लेके आओ और उनसे पूछते हैं कि माजरा क्या है। तो कासिद गया बुलाने के लिए। तो जब बाप को ये मालूम हो कि अल्लाह के रसूल ने मुझे बुलाया है, तो पूछा कि भाई किस लिए बुलाया है। तो कासिद ने कहा कि आपके बेटे ने आपकी शिकायत की है और इस बात की शिकायत की है कि आप अपने बेटे के माल में से कुछ खर्च कर लेते हैं, उससे पूछते नहीं। तो बाप था बेचारा, वो कट कर रह गया और मर गया कि ज़रा सी एक बात थी, उस बात की शिकायत मेरे बेटे ने अल्लाह के रसूल से किया। बस दिल टूट के रह गया वहीं पे उस बाप का, और दिल ही दिल में कुछ अशार कहे, अरबी ज़ुबान के अशार हैं वो, और ज़ुबान पर वो अशार आए ही नहीं।
قاصد بلانے کے لیے آیا تھا وہ چل پڑے، اس کے درمیان میں جبریل امین تشریف لائے ہیں، اور جبریل امین نے جا کر کے اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول جو آ رہے ہیں آپ ان سے پہلے وہ اشعار سنیے گا جو ان کے دل کے اندر آئے ہیں اور زبان پر نہیں آئے ہیں۔ دربار نبوت میں پہنچے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ بھائی پہلے تم وہ اشعار سناؤ جو تمہارے دل میں آئے ہیں، زبان پر نہیں آئے ہیں۔ تو ان صحابی رسول نے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے اور پکے رسول ہیں، اور آپ کا رب کتنا طاقتور رب ہے کہ وہ اشعار میرے زبان پر بھی نہیں آئے، میرے دل کے دنیا کے اندر آئے تھے، اور دل کے اندر ایک درد اور ایک اٹھی تھی جو سینے ہی کے اندر دفن ہو گئی، وہ باہر نہیں نکلی، لیکن آپ کا رب اتنا طاقتور ہے کہ اس نے اس کو عرشوں پہ سن لیا۔ اس کا جو مفہوم ہے، اس کا جو ترجمہ ہے، میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا بھائی پہلے تم وہ کیس سناؤ، پہلے وہ کیس سناؤ، اس کے بعد پھر ہم تمہاری پہلے وہ شعر سناؤ، اس کے بعد تمہارا ہم کیس سنتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ درد بھرے اشعار یہ تھے کہ جب تو پیدا ہوا، جب میرا بیٹا پیدا ہوا تو ہم نے اپنے لیے جینا چھوڑ دیا، تمہارے لیے جینا چھوڑ دیا، شروع کر دیا ہے، اور ہم پھر موسموں سے لڑے، گرمی سے لڑے، سردی سے لڑے، اور حالات کے آہنی پنجوں سے ہم نے رزق نکالا، اور تمہاری ایک مسکراہٹ کے لیے اپنی جوانی کو، اپنے جذبات کو، اپنے خیالات کو، تمام چیزوں کو ہم نے مسترد کر دیا ہے، اور دھوپ کے اندر، چھاؤں کے اندر ہم نوکری کرتے رہے، جاب کرتے رہے، اور تمہارے چہرے پر ایک مسکراہٹ لانے کے لیے ہم کبھی بہار سے، کبھی خزاں سے، کبھی سردی سے، کبھی موسم سے، کبھی دھوپ سے لڑتے رہے، اور ہم ان سب کو برداشت کرتے رہے۔ یہ اظہار اور یہ خیالات ان صحابی رسول کے تھے اپنے بیٹے کے لیے، اور یہ کہا کہ جب تم کبھی بیمار ہوتے تھے تم تمہارے سرانے بیٹھ جاتے تھے ہم اور تمہاری ماں، اور دل دھڑ دھڑ کر رہا ہوتا تھا، اور یہ سوچتے تھے کہیں کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے، اور بس انہی خیالات کے اندر ہم خشک پتوں کی طرح بکھر گئے، اور تم جوانی کے دہلیز پہ قدم رکھے، اور تم بالکل ایک تناور درخت کی طرح سیدھے ہو گئے، اور ہم جھکتے گئے ایک کمان کی طرح، اور پھر یہ خیالات دل کے اندر پیدا ہوئے کہ اس بچے کو ہم نے اپنے بچپن میں انگلی پکڑ کے چلایا ہے، اپنی گود میں کھلایا ہے، آج میرا یہ بیٹا میرے لیے بڑھاپے کا سہارا بنے گا، لاٹھی بنے گا۔ یہ جذبات بھرے اشعار تھے۔ اللہ کے رسول اتنے جذبات سے مغلوب ہوئے کہ بالکل وہ رونے لگے، اور آپ کے داڑھی مبارک آنسوں سے تر ہو گئی۔ آپ کھڑے ہوئے، اور کھڑے ہونے کے بعد میں اس بیٹے کے گریبان کو پکڑا اور جھٹکا دیا، اور جھٹنے کے بعد کہا کہ انت و مالک لی ابی کا، کہ تمہارا مال بھی اور تم بھی اپنے ماں باپ کے لیے ہو، اور ماں باپ کے نافرمان کے لیے نہ دنیا اور نہ آخرت۔ بہت ہی خوبصورت اور ایمان افروز واقعہ ہے مولانا صاحب، خاص طور پر وہ اشعار بڑے اچھے ہیں اور واقعی دل کی دنیا کو تہوبالا کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج کے جو بچے ہیں، والدین کی ان قربانیوں کو یعنی ان کا اعتراف تو درکنار ہے، وہ اسے خاطر میں بھی نہیں لاتے ہیں۔ بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے بچے یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا، یہ ایک بات ہے۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والدین کی قربانیوں کو سمجھنے کے لیے جو ایک شعور ہوتا ہے وہ بچے میں آتا نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ماں باپ اتنی زیادہ جو لاڈ پیار کرتے ہیں یا اس کی ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں تو وہ بچہ یہ سوچتا ہے کہ یہ ہمارا موروثی حق ہے، یہ ہمیں ملنا تھا اور ہمیں ملا ہے؟ جبکہ ہم ایسے بچے بھی دیکھتے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کی قربانیوں کو نہ صرف یہ کہ محسوس کیا بلکہ تمام عمر بہترین جزا دینے کی کوشش کی۔ تو یہ جو دو طرح کے رویے ہیں بچوں میں، یہ کب اور کیوں آتے ہیں؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جب بچہ یہ سمجھنے لگے کہ میں آج جو کچھ ہوں اپنے دم قدم پر ہوں، میرے پاس میں جو علوم آئے ہیں وہ میری وجہ سے آئے ہیں، میری کوشش کی وجہ سے آئے ہیں، اس کے حصول میں اور اس کی تگ و دو کے اندر میرے ماں باپ کا کوئی رول نہیں ہے، ان کا کوئی حق نہیں ہے اس معاملے کے اندر۔ جب اس طرح کے تصورات و خیالات بچوں کے آ جاتے ہیں اور وہ اپنی جوانی کی دہلیز پہ ہوتے ہیں تو پھر وہ ماں باپ کے ان تمام احسانات کو فراموش کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے آج وہ میرے دم قدم سے ہے، ان کی وجہ سے نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بچے کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ آج تک آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، حالانکہ یہ ماں باپ ہیں جو اپنی جوانی کو قربان کرتے ہیں اپنی اولاد کے لیے، اور باپ ہے، ماں ہے۔ ماں کا رول آپ دیکھ لیجیے۔ میں ایک صاحب کو سن رہا تھا اور بڑی ہی عمدہ اور بڑی ہی بھلی بات کہی انہوں نے کہ ماں ہی ایک ایسی ذات ہے
جو لات کھانے کے بعد میں بھی اپنے بچے کو رزق فراہم کرتی ہے. چھوٹا بچہ ہوتا ہے جب اپنی ماں سے فیڈ حاصل کر رہا ہوتا ہے تو اپنے ہاتھ کو بھی چلاتا ہے, پر کو بھی چلاتا ہے, سینے پہ مارتا ہے, کبھی ماں کے منہ کو بھی نوچتا ہے, لیکن ماں اس بچے کے اس عمل کو ایک ادا سمجھتی ہے اور بوسو کنار کر لیتی ہے, چوم لیتی ہے. تو یہ فن, یہ ہنر سے ماں کے اندر موجود ہوتا ہے. اور آج کی نوجوان نسل یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو فراموش کیے ہوئے بھولے. بالکل, اپنے بہت سے فیصلے بچے آج خود کرنا چاہ رہے ہیں, چاہے وہ تعلیم کا مسئلہ ہو, چاہے وہ شادی بیاہ کا مسئلہ ہو. یہ ماں باپ جنہوں نے پیدا کیا, زندگی میں اتنی قربانیاں دی, وہ جو ہے وہ ثانوی حیثیت لے لیتے ہیں اور مقدم وہ رشتہ ہو جاتا ہے جن سے چند مہینوں کی یا چند برسوں کی آشنائی ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اگر والدین اس رشتے پر تیار نہیں ہوتے, اگر ہم ایک پل کو ازدواجی زندگی کی بات کر رہے ہیں, کسی بھی وجہ سے اگر اس رشتے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو لڑکیاں گھر کی دہلیز کو عبور کر جاتی ہیں, یہ سوچے بغیر کہ ماں باپ پر کیا گزرے گی, بھائی بہنوں کا کیا حال ہوگا. بھائی باہر سماج میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے, بہنوں کے لیے مولانا صاحب رشتے نہیں آتے, کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بہن تو گھر سے بھاگ گئی تھی, دوسری بہن بھی ایسے ہی ہوگی. اب وہ اپنے اس ناکردہ گناہ کی سولی پر وہ بچی بھی چڑھ جاتی ہے. یہ تو ایک بات ہوئی. اب اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ وہ رشتہ جو چند برسوں کی رفاقت کا ہے یا چند مہینوں کی آشنائی ہے, وہ بھی دیر پا ثابت نہیں ہوتا. ایسے میں اس لڑکی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ نہ اسے سماج قبول کرتا ہے, اور میرے خیال میں ماں باپ کو بھی قبول نہیں کرنا چاہیے. دیکھیے, ایک چیز ہے عقل, اور ایک ہے علم, اور ایک ہے انسان کے اپنا رائٹ. جس سماج میں, جس سنسکرتی میں, جس ماحول کے اندر ہم لوگ جیتے اور رہتے ہیں, آج لوگ کہتے ہیں, بڑے فخر کے ساتھ میں کہتے ہیں, اور واقعی یہ بات بھی ہے کہ بھئی ایک بالغ بچہ ہے تو اس کو یہ حق حاصل ہے کہ اپنے فیصلے خود لے لے. لیکن یہ بتلائیے کہ تہذیب کیا کہتی ہے, آپ کا عقل اور آپ کے دماغ کیا کہتا, آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ دماغ یہ کہتا ہے کہ بھئی جو ہماری تہذیب ہے, جو ہماری سنسکرتی ہے, جو ہمارے ماں باپ ہیں, جنہوں نے اتنے ارمانوں سے ہمیں پالا اور پوسا ہے, ان کے جذبات کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے, ان کی سوچ کو, ان کی فکر کو بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے. نہ یہ کہ ہم کو ایک رائٹ مل گیا ہے, ایک ادھیکار مل گیا ہے, تو اس ادھیکار کا استعمال ہم اپنے جذبات کو پانے کے لیے یا اپنے شوق کو پانے کے لیے ہم اس کو استعمال کر لیں. وہاں عقل کا استعمال کر کے انسان کو صحیح اور فیصلے کی فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے اور کرنا کیا نہیں چاہیے. اور عموماً اس طرح کے معاملات کے اندر ماں باپ کو اور اولاد کے ساتھ میں باہم مشورہ بھی کرنا چاہیے اور ان کی رائے بھی لینا چاہیے, خاص طور سے شادی کے معاملات میں بھی, تعلیم کے معاملات میں بھی. ایک گھر ہے, خاندان ہے, کنبہ ہے, وہاں جتنے بھی لوگ رہتے ہیں, بیٹا ہے, بیٹی ہے, ناشتے کی ٹیبل پہ, کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھیں, ماں باپ اپنے بچوں کے رائے لیں, ان کی شادی کے تعلق سے, ان کی تعلیم کے تعلق سے, ان کے روزمرہ کی زندگی کے تعلق سے, ان کے جو جائز جذبات ہیں ان کے تعلق سے, اور رائے لینے کے بعد میں, مشورہ لینے کے بعد میں جو فیصلہ ہو اس پر ان کو عمل کرنا چاہیے. اور خاص طور سے شادی کے معاملات کے اندر جو بچوں کو حقوق اور رائٹ مذہب اسلام نے دیے ہیں اور قانون نے دیے ہیں, اس میں وہ رائٹ ان کو ملا ہوا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اس کو من چاہا استعمال کر لیں, بلکہ ماں باپ آپ کے سرپرست ہیں, ان کو آپ سے تجربہ ہے, ان کے تجربے کا, ان کے سرپرستی کا آپ کو فائدہ حاصل کرنا چاہیے. یہاں دونوں کے لیے ہے مولانا صاحب, افراط اور تفریط بھی نہیں ہونی چاہیے. والدین کو بھی چاہیے کہ اگر بچی کے دل میں کچھ جذبات ہیں تو گھر میں کم از کم ایسا دوستانہ ماحول ہو کہ جیسے آپ نے مشورہ, اسلام میں مشورے کی بہت اہمیت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی سے قبل ان کی رائے ضرور لی تھی. تو ہمارے سامنے ایسی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن ہمارے سماج میں اس چیز کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ہم لڑکی سے خود اس کی شادی کی بات کریں یا اس کے دل میں کیا ہے یہ جاننا ماں کا فرض ہے. اور کم از کم ماں اور بیٹی کے درمیان ایک ایسا دوستانہ تعلق ضرور ہونا چاہیے کہ جس سے بیٹی کے جذبات اور احساسات سے واقفیت ہو سکے. اگر وہ صحیح ہے تو والدین کو بھی ایک پل کو سوچنے کا موقع بچی کو بھی دینا چاہیے, اور خود بھی وہ جو ہے وہ کوئی درست فیصلے تک پہنچنے سے پہلے توقف تھوڑا سا اختیار کریں, اور یہ سوچیں کہ زندگی جس کو گزارنی ہے اس کی خوشی کس میں ہے. اگر رشتہ مناسب ہے, ہر طرح سے بہتر ہے, تو پھر اس کی خوشی کو بھی مقدم رکھنا چاہیے. بہرحال یہ بہت لمبا موضوع ہے مولانا صاحب, اور وقت ہمارے پاس آج بھی بہت کم ہے, لیکن جیسے کہ ہم 2 دن سے بات چیت کر رہے ہیں کہ یہ 2 طرفہ معاملہ ہے. والدین اور بچے دونوں جو ہیں اگر آپس میں ایک
टीन एज में पहुंचने के बाद दोस्ताना रवाबित हो, दोस्ताना ताल्लुकात हो, आपस में दिल की बात एक दूसरे से शेयर करने का माहौल हो, तो फिर ऐसे इंतहा पसंदाना फैसले और नाआक़िबत अंदेश अंजाम, इन दोनों से हम बच सकते हैं। अगर आपकी इजाज़त हो तो 2 कॉलर्स हैं, हलीमा साहिबा और कबीर। कबीर भाई थोड़ा सा इंतज़ार, पहले हलीमा साहिबा से बात कर रहे हैं। जी हलीमा साहिबा, सवाल बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए बहन। बहुत खुशी हो रहा है कि आपसे बात करके। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपकी ज़िंदगी में हमेशा खैर बरकत और खुशहाली हो हलीमा साहिबा। अच्छा लगता है जब हमारे नाजरीन अपनी इस मसरत का इजहार करते हैं, हमें भी बेपनाह खुशी हो रही है। फरमाइए क्या सवाल है? जी हलीमा साहिबा, हम सुन रहे हैं, फरमाइए क्या परेशानी है? जी आज तो कुछ नहीं पूछना, आज खुशी के बारे दिल भर गया है एकदम। जी देखते हैं राह-ए-नजात डेली देखते हैं, जो ये नहीं देखते हैं अच्छा नहीं लगता है। जी बहन फरमाइए। बहुत अच्छा लगता है आपका राह-ए-नजात का प्रोग्राम। अच्छे अच्छे मतलब कि जितने भटके लोग हैं अच्छे राह पर आ जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश व खुर्रम रखे, आपकी ज़िंदगी में खैर बरकत और खुशहाली हो। फिर कॉल कीजिएगा, हमें इंतज़ार रहेगा आपसे गुफ्तगू का। कबीर भाई आप बताइए, आपका सवाल क्या है? जी अस्सलाम वालेकुम बाजी और अस्सलाम वालेकुम मौलाना साहब। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाजी मेरा सवाल ये है कि मेरी बड़ी भाई की लड़की, उसका नाम फरहीन फलक है, वो 13 साल की है। ये बच्ची तकरीबन जब से 1 साल की थी तब से सऊदी में ही है। अब ये बच्ची पिछले साल बालिग हो गई और बालिग होने से पहले और बालिग होने के बाद भी किसी से बात नहीं करती, या तो स्कूल में हो चाहे रिश्तेदार हो चाहे इंडिया आए तो भी किसी से बात नहीं करती, अपने में आप रहना चाहती है वो। और दिन ब दिन उसका वजन जो है बढ़ता जा रहा है और उसका वजन है 100 किलो, और वो बिल्कुल शर्माती है लोगों के सामने आने के लिए, झिझक और कभी कभार चिड़चिड़ापन, अब बैठे बैठे रोने लगती है। और पिछले 1 साल से उसको माहवारी भी नहीं हुई है और इससे बहुत परेशान है, पता नहीं क्या है, वो पूछना चाहता था। और मेरा दूसरा सवाल बाजी ये है, और मेरे दूसरे भाई हैं उनको औलाद नहीं हो रही है, और कुछ वजीफा बता दें तो मौलाना साहब उसका, और शुगर हाई रहने का, तो बहुत मेहरबानी होगी। ठीक है कबीर भाई, ये बताइए कि वो बच्ची बचपन से ही बिल्कुल तन्हाई पसंद है? हाँ, ये तकरीबन 6 साल से, जब वो 6 साल की उम्र की थी तब से ही तन्हाई पसंद है। एक बात और एक छोटा सा सवाल और, उसका जो ये वजन बढ़ना शुरू हुआ, ये 6 साल की उम्र से पहले बढ़ना शुरू हो गया था? पहले 6 साल की उम्र से उस वक्त उसका वजन कितना था? उसका वजन तकरीबन 20 या 25 ऐसे रहता था। बस होते होते दिन ब दिन बढ़ता ही, और पैर तो इतने छोटे हैं और वजन, जिस्म का वजन बढ़ता जा रहा है और चलना भी मुश्किल होता है उसको। ठीक है मौलाना साहब, कभी कभी बच्चे एहसास कमतरी की वजह से भी तन्हाई पसंद हो जाते हैं। बाकी जो बातें बताई हैं कबीर भाई ने, उनकी रोशनी में आपसे हल चाहेंगे। यहाँ जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि चूँकि उस बच्ची का जो वज़न वगैरह बढ़ रहा है, इन तमाम चीज़ों को शायद वो महसूस कर रही है। और उस हिजाब की वजह से लोगों से मिलना जुलना या बातचीत करना वो पसंद नहीं कर रही है, तो बच्ची एहसास कमतरी का शिकार है। मेरा मशवरा यह है वालिदैन से कि ख़ुद अपनी तरफ से रग़बत का इजहार करें, उससे बातचीत करें, उसके मसाइल को संजीदगी से लें, सुनें। रही बात जहाँ तक मोटापे वगैरह का मसला है, तो एक बहुत ही देसी एक इलाज है अलसी, जिसको हम लोग तीसी बोलते हैं, उसको ले लें और लेने के बाद उसको थोड़ा सा भून लें, ब्राउन हो जाए वो, उसको फिर उसको पीस लें बारीक बारीक सा, और किसी डब्बे वगैरह में उसको पेस्ट बना करके रख लें। और रोज़ाना 1 चम्मच उस अलसी को 1 चम्मच खा लें और पानी पी लें उसके ऊपर, थोड़ा सा पानी पीने की ज़्यादा कोशिश करें, तो इंशाअल्लाह बहुत सारे जो मौसी अमराज उनको लाहिक हो रहे हैं, फ़ैट वगैरह का, ऐसे ही फ़ैट की वजह से फिर हार्ट वगैरह का जो मसाइल हैं, इंशाअल्लाह उस अलसी से उनको काफ़ी राहत मिलेगी। एक छोटी सी बात और है मौलाना साहब, उस बच्ची का वज़न बढ़ गया है
اور اب اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے کہ وہ سماج میں لوگوں کے سامنے نہیں آنا چاہ رہی، کترا رہی ہے. ایسے میں ماں باپ کو چاہیے کہ اس کو اپنے ساتھ لے کر کے واک پر نکل جائے. اسے وہ نظریں لوگوں کی چپتی ہوئی محسوس ضرور ہوں گی، لیکن کچھ ہی دنوں میں جب وزن کم ہونا شروع ہوگا تو وہ نارمل زندگی کی طرف لوٹ آئے گی. ایسے بہت سارے سینٹرز بھی ہیں، جم وغیرہ میں بھی جو ہے اس کی خدمات لی جا سکتی ہیں. لیکن اس بچی کو زندگی کی طرف لانا اور اس کے دل سے اس احساس کمتری کو نکالنا بہت ضروری ہے. کوئی وظیفہ بتا دیجیے مولانا صاحب اس بچی کے لیے. اس کے لیے یا سلام اگر وہ بچی خود پڑھ سکے تو کثرت سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز اس سے افاقہ ہوگا. جی شوگر کا مسئلہ بھی ہے اولاد کی محرومی کے لیے. شوگر کا جو مسئلہ تھا اس کے لیے ایک آیت کریمہ ہے، اس کو نوٹ کر لیں، یاد کر لیں. 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کرنا اور پینا ہے. ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. اس کو 41 مرتبہ پڑھ کر کے پانی میں دم کرنا اور پینا ہے. رہی بات اولاد کی، تو یا باریو یا مصور، یہ اسماء حسنہ میں سے ایک 2 نام ہیں. اس کو 7 دن روزہ رکھیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جب افطار کریں آپ تو پانی سے افطار کریں، اور افطار کے وقت میں 21 مرتبہ اس کو پڑھ لیں، اور کثرت کے ساتھ میں رب حب لی من الصالحین رب حب لی من الصالحین اس کو پڑھیں، اور اللہ رب العزت سے دعا کریں انشاءاللہ اس عمل کو برابر فرمائے آپ کے لیے. آمین. مستقیم بھائی تھوڑا سا انتظار، پہلے توفیق بھائی کا سوال لے رہے ہیں. توفیق بھائی سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہلو. جی توفیق بھائی بات جاری رکھیے، آپ کی آواز مل رہی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹی وی کی آواز میوٹ کر دیجیے توفیق بھائی. میرا یہ سوال ہے، میری اہلیہ جو ہیں وہ خواب میں اپنی شادی دیکھتی. جی ٹھیک ہے، تھوڑا سا انتظار. مستقیم صاحب سوال بتائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مستقیم بھائی. میں یہ کہہ رہا تھا ہمارے گھر میں بہت ہی زیادہ پریشانی ہے. ہلو. کس طرح کی پریشانیاں ہیں مستقیم؟ ہمارے گھر میں اس قدر پریشانی ہے کہ روزی روٹی میں خیر و برکت نہیں ہے، اور گھر میں ہائے ہائے کلیش بہت دیتی ہے. ٹھیک ہے، یہ دونوں بہت اہم مسئلے ہیں اور گھر گھر کی کہانی ہے مولانا صاحب. یہ جو ہائے ہائے ہے یا آپس میں ناچاقی ہے، لڑائی جھگڑے ہیں، کہیں یہ بھی رزق کی بے برکتی کا سبب ہے؟ بالکل بے برکتی کا سبب ہے. اس میں ایک حدیث ہے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو اور اس کے عمر میں برکت ہو تو اس کو صلہ رحمی کرنا چاہیے. صلہ رحمی کرنا چاہیے. یہاں جو گھر میں ہائے ہائے ہو رہی ہے، وہاں اس سے محسوس کر سکتے ہیں آپ کہ ہر کوئی اپنے لیے جینا پسند کرتا ہے، دوسرے کے لیے نہیں. وہاں ایثار نہیں ہے، ہمدردی نہیں ہے. جب اس طرح کا مسئلہ ہوگا تو اللہ رب العزت اس آنے والی رزق کو روک لیتا ہے. تو میری درخواست یہ ہے کہ آپ لوگ ناچاقی کو، اختلافات کو ختم کر کے ہمدردی اور ایثار کا ماحول اپنے اندر، گھر کے اندر پیدا کریں. اور ساتھ ہی ساتھ بہت سارے وظائف اس طرح کے بتلائے گئے ہیں. یا لطیفوں کا ہے 133 مرتبہ، اللہ الصمد ہے 1000 مرتبہ، اس کو کر لیں. اور ایک عمل تو آپ لوگ کرتے ہی رہیں کہ جب گھر میں داخل ہوں تو گھر میں داخل ہوتے وہ سلام کریں، اور سلام کرنے کے بعد سورہ اخلاص ایک بار پڑھ لیں. انشاءاللہ العزیز اس کو فائدہ آپ لوگوں کو محسوس ہوگا. توفیق صاحب کی اہلیہ اپنی ہی شادی دیکھتی ہیں خواب میں، تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دیکھیے خواب کوئی برا نہیں ہے یہ، اور ٹھیک ہے. یہ اللہ رب العزت ان کے ساتھ میں خیر کا معاملہ فرمائے. جی مہجبی صاحبہ اندور سے ہیں اور رضیہ صاحبہ دلی سے. رضیہ صاحبہ پہلے آپ سے مخاطب ہیں، سوال بتائیے. رضیہ صاحبہ میں سن پا رہی ہیں؟ رضیہ صاحبہ اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا یہ سوال ہے، میری بھی بہن ہے، ان کا، جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی بات جاری رکھیے. جی میری ایک بہن ہے، ان کی زمین جیسے بٹی تھی، 5 بھائی ہیں وہ. ان کی جب زمین بٹی تو ان کے حصے میں جو 2 بیگھے زمین آئی تھی وہ تھوڑی بالکل بیکار سی سمجھی جاتی تھی، تو ان کو وہ دے دی گئی اس وقت میں. لیکن وہ ہائی وے میں نکلی ہے اب جا کے، تو ان کے جو 4 بھائی ہیں اور تو وہ بھی اس پہ مطلب لینے کا دعویٰ کر رہے ہیں.
बल्कि लेने का क्या, जो पैसे आए थे सरकार की तरफ से उन लोगों ने भी ले लिए, बांट लिए। तो मैं ये मसला पूछना चाहती हूँ, जब बेकार समझ के एक वक्त में दे दी थी, आज उसकी थोड़ी अच्छी वो हो गई हालात, उस जमीन के हाईवे में आ गई, तो उन सब ने मतलब ले लिया। तो मैं आपसे मालूम करना चाहती हूँ ये सही है या नहीं। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। मैं जबी साहिबा फरमाइए, आपका सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी मैं जबी साहिबा, जरा बुलंद आवाज में बताइए सवाल क्या है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा 2 सवाल है। वालेकुम अस्सलाम। जी पहला सवाल है, मेरा लड़का जो है 11 साल का है, बहुत जिद्दी है। हाँ किसी की सुनता नहीं है वो। ठीक है, और उसके जो मन में आता है वही करता है वो। हेलो, ठीक है, बात जारी रखिए। और मेरी बहन है, उसके घर में सांप बहुत निकलते हैं, जैसे जंगल में मकान है उसका, गाँव में है। तो उसको सपने में भी सांप बहुत दिखते हैं और जंगल में उसके घर में भी सांप निकलते हैं। ठीक, कॉलर्स और हैं, आयशा साहबा मथुरा से और मोहम्मद सलीम साहब कानपुर से। आयशा साहबा पहले आपसे मुखातिब हैं, सवाल बताइए। आयशा जरा बुलंद आवाज से, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। जी हम आपके, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी बहन। हेलो, जी सुन रहे हैं आपको, फरमाइए। आपको अस्सलाम वालेकुम, नाम साहब को भी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हेलो जी बहन, आगे बताएं क्या बात है? जी, हम ये बोल रहे थे कि शीशा टूटना कैसे होता है। हमने अपनी बहन की सिस्टर की लगन भेजी थी शगुन, तो शीशा टूट गया था। तो जी शीशा टूटना कैसा होता है, क्या ये जानना चाह रही हैं? जी हाँ। ये आपने ख्वाब में देखा है या हकीकत में? अल्लाह से दुआ करो, मतलब आप लोग जैसे हमारी बहन की इज्जत से शादी हो जाए। ये बताइए, ये बात आपने ख्वाब में देखी है या हकीकत में हुआ है? नहीं, ख्वाब में नहीं। अब ये शीशा हमारे सामने 3 दफे टूटा था। तस्वीर हम शगुन की भेज रहे थे, वो तस्वीर टूटी थी 3 दफे। अच्छा, तस्वीर टूटी है। ठीक है बहन, थोड़ा सा इंतजार। कानपुर से सलीम भाई, फरमाइए। सलीम भाई हमें सुन पा रहे हैं? हाँ सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सलीम भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो हमारा एक लड़का है, बीएससी किए हुए है और वो नौकरी के लिए बहुत तलाश रहा, नौकरी नहीं लग पा रही है। हमारा लड़का है। जी आपका सवाल हम तक पहुंच गया। नाज़रीन से छोटी सी वही गुजारिश जो हम बारह करते रहते हैं कि जब आप कॉल करें, जब आप हमें सवाल बता रहे हों, सिर्फ उतनी देर के लिए टीवी की आवाज़ म्यूट कर दें। फिर जब मौलाना साहब आपको हल बताएं आपके मसाइल का या आपके सवाल की रहनुमाई करें, तो आप जितनी चाहे टीवी की आवाज़ बढ़ा सकते हैं और गौर से सुन सकते हैं, नोट कर सकते हैं। मौलाना साहब, रोज़गार के लिए जैसे उन्होंने कहा कि वो उसे रोज़ी नहीं मिल रही है, मुनासिब मुलाजमत नहीं मिल रही है। एक तो बच्चा या अजीज़ो उसको कसरत से पढ़े और एक तस्बीह उसको मुकम्मल कर लिया करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम ऐन सीन क़ाफ काफ हा या ऐन साद फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। इसको तन्हाई एक सुई में बैठ करके 100 मरतबा पढ़ लें, इंशाअल्लाह अज़ीज़ माक़ूल उनको कोई नौकरी मिलेगी। जी जरा इसे दोहरा दीजिए मौलाना साहब, जरा बुलंद आवाज से, ताकि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, हामीम ऐन सीन क़ाफ काफ हा या ऐन साद फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम। एक तस्बीह इसको तन्हाई में बैठ के पढ़ें, अल्लाह को हाजिर व नाज़िर समझ करके इंशाअल्लाह नौकरी मिलेगी। और या अजीज़ो इसको कसरत से पढ़ें इंशाअल्लाह। जी बहुत शुक्रिया। ख्वाब में हकीकत में किसी काम के वक्त में, जैसे उन्होंने बताया शादी ब्याह के कुछ मामला चल रहे थे, तस्बीह टूट गई, तो क्या इसे बदशगुनी से ताबीर किया जाए? देखिए, असल में बदशगुनी वगैरह का ताल्लुक़ इस्लाम वगैरह से नहीं है, ये शरीयत से नहीं है। लेकिन अगर वो महसूस करती हैं कि ऐसा कुछ है, तो उसका सबसे वाहिद हल ये है कि आदमी अल्लाह के रास्ते में सदक़ा निकाले। और सदक़ा जो है आने वाले बलाओं को, परेशानियों को, मुसीबतों को टाल देता है। और इस्तिग़फ़ार कर लें, ला हौल वला क़ुव्वता इल्ला बिल्लाह की तस्बीह पढ़ें, इंशाअल्लाह हालात साज़गार होंगे इंशाअल्लाह। फिरदौस साहिबा कर्नाटक से। जी बहन बताइए, सवाल क्या है? हेलो जी बहन। हमारा सवाल है कि हमारे भाई है 20 साल के,
हमारा सवाल है कि हमारे भाई है 20 साल है। फिरदौस, टीवी की आवाज बंद कर दीजिए। टीवी की आवाज, जितनी देर आप सवाल बयान कर रही हैं, बराए करम टीवी की आवाज म्यूट कर दीजिए, फिर सवाल बताइए। जी आवाज बिल्कुल भी बंद कर दिए। जी बहुत मेहरबानी। अब बताइए क्या सवाल है। हाँ, हमारे भाई है 20 साल के। जी हाँ, हमारे भाई है 20 साल के जो मम्मी पापा की बात बिल्कुल भी नहीं सुनते, और उनके लिए दुआ करो कि वो काम अच्छे से करना और मम्मी पापा की बात भी सुनना। ठीक है। जमाल भाई, आपका इस्तकबाल है, फरमाइए क्या सवाल है। जी, मेरा सवाल ये है कि मेरी शाली ने ख्वाब देखा है जी कि मुर्दे सो रहे हैं और मेरी सास का इंतकाल हो चुका है, 1 साल हो गया है। हाँ, तो अगरबत्ती जला रही हैं वो। ठीक है। ताबीर क्या हो सकती है मौलाना साहब। और बहुत खुश रहती हैं वो, खुश होके और कहती हैं आओ चलो तुम भी चलो। अच्छा जी। ईसाले सवाब करें ये लोग उनके लिए जी। और ईसाले सवाब का असल में मुर्दों को उसकी रूहों का इंतज़ार रहता है। जब ईसाले सवाब मुतल्लिक़ीन और मुहिब्बीन भेजते हैं तो उनकी रूहें खुश होती हैं, उनके दर्जात में तरक्की होती है, और जो भी उनको अगर वो किसी वजह से वो किसी अज़ाब में गिरफ़्तार हैं तो उससे उनको राहत मिलती है। तो तमाम नाज़रीन किराम को अपने वरसा के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अपने जो भी अज़ा क़रबा हैं उनको अपनी दुआओं में, सदक़ात व खैरात में याद रखना चाहिए, उससे उनको राहत मिलती है। जी। बहुत अहम सवाल ये है, रज़िया साहिबा ने कहा कि जब जायदाद तकसीम हुई, मीरास तकसीम हुई, तो हिस्से में जिनसे मुतालिक सवाल कर रही हैं कि बहुत बेकार सी ज़मीन, 2 बीघा ज़मीन उनके हिस्से में आई, लेकिन इत्तेफाक से वो जब हुकूमत ने किसी काम के लिए उसे जो है वो अपने तहवील में लिया, हाईवे के लिए या किसी और काम के लिए, तो उसकी बड़ी अच्छी कीमत मिली। अब उस कीमत में बाकी भाई भी शामिल हो गए, बल्कि उन्होंने ले लिए वो पैसे उसमें से। तो अब क्या करें, शरीयत क्या कहती है और उनके लिए क्या हुक्म है जिनसे इस ज़मीन के पैसे ले लिए गए। देखिए, जब मीरास तकसीम हो गई है तो हमको उस तकसीम पर राज़ी होना चाहिए, और उस वक्त जब वो ज़मीन तकसीम की गई थी तो लोगों की निगाह में वो ज़ाया और बेकार ज़मीन थी। जी। अब जब वो किसी एतबार से कारआमद हो गई है तो किसी भी एतबार से न शरअन न कानूनन किसी का राइट नहीं बनता है कि उस ज़मीन के अंदर वो दखल करें। अगर उन लोगों ने दखल अंदाजी की है, पैसे ले लिए हैं उसमें, तो ये नाजायज़ काम है, हराम काम है, और वो पैसे उनके लिए हलाल नहीं है। तो पहली फुर्सत में पहली फुर्सत में उनको लौटा देना चाहिए, और इंदल्लाह माखूज़ होंगे, मुजरिम होंगे, पकड़े जाएंगे, गिरफ्त से बच नहीं सकते हैं। बिल्कुल। अब सांप इन्होंने बताया कि वो उनके घर के आसपास भी निकलते रहते हैं। बहन ने बताया कि गांव में रहती हैं और ख्वाब में भी वो सांप देखती हैं। उसके लिए रोज़ाना का मामूल वो बना लें, और तमाम नाज़रीन किराम इसका मामूल बनाएं कि रोज़ाना फ़जर की नमाज के बाद और मगरिब की नमाज के बाद सूरह इखलास 3 बार, सूरह फलक 3 बार, सूरह नास 3 बार इसको ज़रूर पढ़ लिया करें, और पढ़ करके अपने दोनों हाथों पे दम करके जहाँ तक ये हाथ पहुँचता है वहाँ तक दम कर लें। इंशाअल्लाह तमाम आफत व बलियात से, तमाम सहर से और जादू वगैरह से महफूज रहेंगे। जी। 2 सवालात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ हमारे आज के मौजू से है। एक तो 11 साल का बच्चा है जो बेपनाह ज़िद करता है, इसी तरह 20 साल का एक बच्चा है जो माँ बाप की नहीं सुनता। इन दोनों पर आपसे तफसीली रहनुमाई लेंगे। उससे पहले 2 कॉलर्स को शामिल कर रहे हैं। इलाहाबाद से सलीम भाई आपसे मुखातिब है। सईदा साहबा थोड़ा सा इंतज़ार। जी बताइए सलीम भाई, सवाल क्या है। सलीम भाई हमें सुन पा रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सवाल बताइए। जी बाजी हमारा 2 सवाल है। हाँ हाँ, पहला। जी बाजी 2 सवाल है हमारा। जी पहला सवाल क्या है? पहला सवाल जी ये है कि मेरा एक लड़का है मोहम्मद अदीब, जो 5 साल का हो गया है और अभी तक वो बोल नहीं रहा है कुछ भी। ठीक है। और बच्चे हैं आपके? नहीं नहीं जी, एक ही है अभी। जी ठीक है, आधा मसला यहीं पर सुलझ गया। आप ये बताएं, आप जहाँ रहते हैं वो जॉइंट फैमिली है, यानी आपके घर के बाकी लोग भी आपके साथ हैं, या सिर्फ आप, आपकी अहलिया और वो बच्चा है? सलीम भाई हमारी आवाज पहुंच रही है? जी जी आवाज पहुंच रही है। जी, वो बच्चा क्या जॉइंट फैमिली में रहता है या सिर्फ अपनी वालदा और वालिद के साथ आपके साथ ही है? नहीं, हमारी जॉइंट फैमिली में ही रहता है, मम्मी पापा हैं। अच्छा, उनके साथ ही रहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इंतजार। दूसरा सवाल बता दीजिए।
دوسرا سوال باجی یہ ہے کہ میں کئی بار خواب دیکھتا ہوں تو اس میں میں اپنے آپ کو اڑتا ہوا ملتا ہوں. میں من مرضی میں اپنے آپ اڑ رہا ہوں آسمان میں, لوگ مجھے دیکھ رہے نہیں, جس سے میں اڑتا ہوں اپنے مرضی سے, جہاں مرضی ہے وہاں جاتا ہوں. سلیم بھائی, ایسا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, بچے کے تعلق سے یہ بتا دیجئے کہ اسے سنائی دیتا ہے, وہ سنتا ہے؟ باجی وہ سنتا ہے بالکل, اور موبائل میں اپنا گیم کھیلتا ہے, سب سمجھتا ہے. ٹھیک, تھوڑا سا انتظار. سے بولنے کے علاوہ سب کچھ کرتا جی جی. سعیدہ صاحبہ, آپ کا استقبال ہے, فرمائیے سوال کیا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو. جی جی, سوال بتائیے. جی مولانا صاحب سے میرا سوال یہ ہے, میرے لڑکے ہیں اور ان کو کچھ پین کلر وغیرہ لینے سے ان کے کمر کے نیچے جو ہڈیاں رہتی ہیں اپنے, جو کھبے کی ہڈیاں, وہ ہڈیاں ان کے گھر سے گئے تو ڈاکٹر آپریشن, کوئی بولتا آپریشن مت کرو. یہ میرا سوال ہے, اور گھر میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی بیمار رہتے ہیں. ٹھیک ہے, بیماریوں سے نجات کے لیے, اور وہ جو کمر کی تکلیف ہے جس کے لیے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ آپریشن کروانا ہے, اس کے لیے کوئی وظیفہ مولانا صاحب کے بنا آپریشن ہی وہ ٹھیک ہو جائے؟ ایک تو یہ ہے کہ جو گھر میں پریشانی اور حالات ہیں, حالات کو انسان کو اعمال سے بدلنا چاہیے, اور اللہ رب العزت سے قربت اور نزدیکی حاصل کرنا چاہیے. نماز سے لوگ قریب ہوں, اور روزانہ کم سے کم 100 مرتبہ استغفار, 100 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح, درود شریف کی 100 مرتبہ تسبیح, اس کو مکمل کریں. اور جہاں پہ درد رہتا ہے وہاں پہ داہنا ہاتھ رکھ کر کے 11 مرتبہ لا يصدعون عنها ولا ينزفون, اس کو پڑھیں, انشاءاللہ قدر عافیت ہوگا. انشاءاللہ. 5 سال کا بچہ, جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ بولتا نہیں ہے, سنتا ہے, کھیلتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان ہے. اب اگر دادا دادی ہے تو یقینی طور پر وہ اس بچے سے کچھ کھیلتے ہوں گے, اس سے کچھ بات کرتے ہوں گے, انٹریکشن ہے, پھر اسے بولنے کی صلاحیت کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے مولانا صاحب؟ یہاں پہ 2 مشورہ ہے میرا. ایک مشورہ یہ ہے کہ کسی اچھے ڈاکٹر کو وہ دکھا لیں, اس سے علاج بھی کروائیں. ممکن ہو سکتا ہے کچھ میڈیکل وغیرہ کا مسئلہ ہو. اور دوسرا عمل یہ کر رہے ہیں کہ یا ذل جلال والاکرام, اس کو 11 مرتبہ پڑھیں, 3 بادام کی گری لیں, اس پہ دم کر دیں, اور صبح دوپہر شام 1 بادام اس کو کھلائیں. انشاءاللہ اللہ چاہے گا تو اس کو عافیت ملے گی. جی. خواب میں خود کو اڑتا ہوا دیکھنا, میں جو محسوس کر رہا ہوں, اور آپ کسی اپنے دائیں بائیں جو علماء ہوں گے اچھے, آپ ان سے رابطہ کر لیں کہ کچھ آصب وغیرہ کی شاید پریشانی آپ کو ہو سکتی ہے. اس میں آپ سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص صبح شام 3 بار پڑھیں, اور اس کے ساتھ میں اگر سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی بھی ملا لیں تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا اس میں. جی. 2 کالرز اور ہیں, حسن جہاں ہیں اور فرزانہ, اور دونوں ہی دلی سے ہیں. پہلے حسن جہاں آپ سے مخاطب ہیں, سوال بتائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ دونوں, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا سوال یہ ہے کہ اب مولانا صاحب خواب کی بات پوچھ رہے ہیں. میں جیسے کسی کی رشتے دار کی موت ہوتی ہے, انتقال ہوتا ہے, تو میں اس میں جب بعد میں سوتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں خود مر چکی ہوں, دفن ہو چکی ہوں, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے. فرزانہ صاحبہ, آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم آپ دونوں کو. وعلیکم السلام. جی بہن, مجھے یہ پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. میں پہلے بھی فون کیا تھا, میری بیٹی کی شادی تو گئی ہے, مولانا صاحب نے بجی سے بتایا تھا, جو اس کا ڈیورس ہو گیا تھا 2016 میں. میں نے اس کی شادی کر دی, لیکن صحیح نہیں ہے. کبھی کچھ ہے, پہلے بھی اس کا یہی حال رہتا تھا, کبھی ایک دن کو صحیح نہیں رہتی. اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں نے اتنی دعائیں دوائیں سب کچھ کرا رہی, ذرا سی بھی موٹی نہیں ہو رہی ہے. اور مجھے اس کے شوہر کا کام ہی نہیں ہے جو شادی ہوئی ہے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جاب کر لو. ابھی 15 دن شادی ہوئے, 27 تاریخ کو ہوئی ہے شادی, 27 جولائی. کمرہ کرایہ کا ہے, مظفر پور کے رہنے والے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جاب کر لو. ادھر وہ صحیح نہیں ہے, صحیح نہیں رہتی ہے بالکل بھی. کیا کروں میں؟ باجی حاضر امام صاحب سے بتائیے, میں وہی وظیفہ کروں. بہت مولاناؤں کو بھی دکھایا, کبھی مہینے میں خرابی ہے, تو کبھی اس کو سانس لینے میں دقت ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے. اتنی کمزور ہے, بہت ہی زیادہ. اللہ آپ کی پریشانیاں دور کرے اور اس بچی کی زندگی میں بھی خوشیاں لائے. کیا کریں مولانا صاحب؟ دیکھیے, کبھی زندگی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جی. جیسے کہ انہوں نے بتلایا کہ بچی کا طلاق ہو گیا تھا, وظیفے یہاں سے ان کو بتلائے گئے, اس پر عمل کیا, اللہ رب العزت نے رشتے ازدواج میں ان کو منسلک کر دیا. اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اس پہ, ان کو ناشکری نہیں کرنا چاہیے.
اور پھر ان کو اللہ کی ذات سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. جس اللہ نے رشتہ دیا ہے وہ اللہ اس رشتے کے اندر سدھار بھی پیدا کرے گا. تو اللہ سے لو لگائیں, اللہ سے دعا کریں, اللہ سے گڑگڑائیں, روئیں کہ اللہ جو بھی کچھ ہمارے اعمال ہیں اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر کے اس کو اس بچی کے لیے ذریعہ نجات بنائے. اس کو دعا کرنا چاہیے اس کے لیے, اور خاص طور سے اپنے بچے سے بتلائیں اس بات کو کہ یا واجد 111 مرتبہ اس کا ورد کر لیا کریں. انشاءاللہ طرفین کے اندر محبت پیدا ہوگی, میاں بیوی دونوں کے اندر. بالکل. مولانا صاحب یہاں ایک بات اور ہے, ایک نقطہ ہے ان کے سوال میں, شادی کو صرف 15 دن ہوئے ہیں. جی اور شوہر کی یہ فرمائش ہے یا یہ ان کی خواہش ہے کہ بیوی جو ہے وہ کوئی نوکری کر لے. یہ جو شادی کے بعد کا وقت ہے یہ ایک دوسرے کو سمجھنے کا ہے, اس رشتے میں مضبوطی اور استقامت پیدا کرنے کا ہے. اب اگر وہ بیوی کو روزگار کا ذریعہ بنا رہے ہیں یا یہ کہہ رہے ہیں کہ تم نوکری کر لو, تو یقینی طور پر پھر وہ رشتے آپس میں ان کو جڑنے کا یا ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع کم ملے گا. اور خاص طور پر بات یہ ہے کہ وہ بچی ابھی جیسے انہوں نے بتایا کہ بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہے, کبھی کوئی پریشانی, تو ایسے میں کیا اس پر یہ بوجھ نہیں ہے, ظلم نہیں ہے کہ وہ نوکری کی تلاش میں نکل جائے؟ نہیں, بالکل یہ بوجھ ہے, چونکہ اللہ رب العزت نے مرد کو قوام بنا رکھا ہے اور بیوی اور بچوں کی جو نان و نفقہ ہے اس کی ذمہ داری شوہر کے اوپر ہے. تو شوہر مزید ذمہ داریاں اپنی بیوی پہ ڈال دے کہ نہیں بھائی تم کو جاب بھی کرنا ہے, ملازمت بھی کرنا ہے, تو بڑی نامعقول سی یہ بات ہے. تو شوہر کو یہاں سمجھنا چاہیے. اور ابھی وہ جو کہ ایک نئی نویلی اس گھر کے اندر دلہن ہے, تو اس گھر کو سمجھنا ہے, اس کو مینٹین کرنا ہے, اپنے شوہر کے بارے میں اس کو خیال کرنا ہے. تو ان سب چیزوں کے لیے اپنی بیوی کو چھوڑ دیں, نہ کہ مزید اور ذمہ داریاں ڈال کر کے اس کو ڈپریشن میں ڈال دیں. تو میری درخواست یہ ہے کہ ان خاتون سے کہ یا واجدو کا وہ ورد کریں, اور روزانہ کوئی نہ کوئی بہانہ نکال کر کے اپنا داہنا ہاتھ ان کے پیشانی پہ رکھ کر کے سر دبانے یا تیل مالش کے بہانے ہی سے ہی یا شہید 21 بار پڑھ ڈالیں. انشاءاللہ نمایاں فرق محسوس کریں گے انشاءاللہ. اسما صاحبہ سوال بتائیے. جی السلام. وعلیکم السلام. جی بہن. جی اللہ کا شکر ہے آج فون مل گیا. اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیاں, جو کالر ہیں سب کی پریشانیاں دور کرے, سب کو صحت دے اللہ تعالیٰ, اور آپ کی پوری ٹیم کو. آپ بہت اچھا پروگرام پیش کرتی ہیں, جو بھی مولانا آتے ہیں بہت ہی اچھے کوشچن اور یہ آنسر دیتے ہیں. ہمارے یہاں ممی کے گھر بھی سب لوگ دیکھتے ہیں, ہم لوگ سب دیکھتے ہیں. اللہ آپ سب کو جزائے خیر. اور اللہ تعالیٰ سب کو بہت, آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں انشاءاللہ. جی بہن, کوئی سوال بھی ہے اسما؟ جتنے بھی بچے ہیں, ماں باپ ہیں, بس ان کی یہ دیکھیں ان کی دوستی یاری کہاں پر ہے, کیونکہ انسان 20 سال میں رام نہیں بن سکتا, لیکن 20 دن میں راون ضرور بن جاتا ہے. بچوں کا دوستی یاری پر بہت دھیان رکھنا چاہیے. سب ماں باپ پریشان ہیں آج کل, اور سب ایک دوسرے کے لیے دعا کریں. بالکل, بہت شکریہ, بہت شکریہ. رضیہ بیگم آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باجی میرا 2 سوال ہے خواب کی تعبیر کے بارے میں جاننا ہے. بتائیے. ایک میرا لڑکا ہے نوید اختر 17 سال کا, سارا پریوار ہم کہیں جا رہے ہیں مطلب گلی ولی میں, اور وہاں پر ایک نہر آئی, میں سب اس میں کود کر باہر نکل گئے, میں بھی کود کر باہر نکل گئی. میں بیٹے نے بیگ ڈالا اس کے اندر, وہ بھی پانی میں کود گیا. پھر وہیں سے میری آنکھ کھل گئی. پانی بہت صاف ستھرا تھا اور بہت گہرا تھا. ٹھیک ہے. دوسرا خواب؟ دوسرا خواب میرا یہ خود کا, میری دادی ہے, مطلب ان کا انتقال ہو چکا ہے. میری نانی ساس بھی لگتی ہے اور دادی بھی ہے. میرے گھر پر وہ خواب نہیں آیا. میری مامی ساس ہے, وہاں پر مجھے وہ خواب آیا. وہ میری نانی مجھے آواز دے رہی ہے مطلب میرے نام سے کہ آؤ تیرا دلدر صاف کرتی ہوں میں, پر مجھے وہ دکھ رہی ہے, پر ہماری مامی ساس کو نہیں دکھ رہی وہ آواز آ رہی, بس ہماری مامی ساس کو. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب تعبیر. جی انتقال ہو چکا. اصل میں جو حقوق آپ کے ان سے وابستہ ہیں, اور ہر ایک رشتہ دار کے حقوق دوسرے سے وابستہ ہوتے ہیں, تو کہیں نہ کہیں اس میں کوتاہیاں آدمی سے ہو ہی جاتی ہیں. تو ان کوتاہیوں کے مکافات, اس کے تلافی یہ ہے کہ مرنے کے بعد کچھ نہ کچھ ان کے لیے کار خیر کرتے رہنا چاہیے. چونکہ ان کی ایک رشتہ داری ہے, ڈبل رشتہ داری ہے, تو ایک حق بنتا ہے ان کا. تو مرنے کے بعد تھوڑا بہت کچھ نہ کچھ پڑھ کر کے ان کے لیے صالح ثواب کرتے رہیں. رہی بات جو بچہ نہر میں کودا ہے, گہرا پانی ہے, صاف ستھرا پانی ہے,
میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اس خواب کو آپ کے لیے اور آپ کے بچے کے لیے بہتر بنائیں، اور بہت اچھا خواب ہے ماشاءاللہ۔ جی، خود کو مرتے ہوئے دیکھنا، اپنی تدفین دیکھنا، یہ کیسا ہے مولانا صاحب؟ میں جہاں تک محسوس کر رہا ہوں اس خواب کے دیکھنے والی خاتون کو، اور بہت سے لوگ ہیں ہم لوگوں میں، کہ ان کو آخرت کی بڑی فکر ہوتی ہے، آخرت کی بڑی فکر ہوتی ہے، اور ہیں ایسے اللہ والے جس کی وجہ سے اس کائنات کے نظام چل رہا ہے۔ اور خاص طور سے جب مردوں کو دیکھتے ہیں، کسی کے تجزیہ و تکفیر میں جاتے ہیں، تو وہاں اور آخرت کو کی یاد آتی ہے۔ تو آخرت کا یاد آنا یہ بہت ہی اچھی بات ہے، انسان کی اصلاح کے لیے، اس کے نفس کی اصلاح کے لیے بڑی اچھی بات ہے۔ تو یہ اچھا خواب ہے آپ کے لیے، اور آپ مبارک خاتون ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اور نیکی کے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، دو بہت اہم سوالات ہمارے پاس ہیں، لیکن دو کالرز بھی ہیں۔ رخسار پہلے آپ سے مخاطب ہیں، فرمائیے سوال کیا ہے؟ رخسار ہمیں سن پا رہی ہیں آپ؟ بہن اگر ہماری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو سوال بتائیے۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن۔ شگفتہ بس ایسا ہے کہ بس میں یہ چاہتی ہوں کہ خوشحالی رہے، ہر وقت ٹینشن رہتی ہے، اس سے میں بہت پریشان ہوں۔ ویسے آپ کا پروگرام دیکھ دیکھ کے مجھے بہت سکون ملتا ہے۔ میں ہر وقت کی نمازی ہو گئی ہوں۔ میں عشاء کی نماز بہت کم پڑھتی تھی، مگر اب میری کنٹینیو چل رہی ہے، سمجھے۔ اور بچے کے لیے بھی وظیفہ پڑھتی رہتی ہوں، اس کو جو ہے نا پوٹی بہت مشکل سے ہوتی ہے، وہ 8 سال کا ہو گیا۔ تو آپ کوئی دعا بتا دیجئے، یا وہ جو مجاز صاحب، ان سے آپ میرا یہ کال لکھ لیجئے، ان سے کوئی اس کے پوٹی کے بارے میں کہہ دیجئے کہ وہ بہت ٹائٹ کرتا ہے۔ 8 سال ہو گئے، میں نے بہت میڈیکل اسے دکھایا ہے، بہت پریشان ہوں۔ جب مجاز صاحب آتے ہیں تو میری کال ہی نہیں لگتی۔ بس آپ یہ میرا سوال لکھ لیجئے گا۔ بالکل، آپ کا سوال ہم نے نوٹ کر لیا ہے، اور انشاءاللہ جب مجاز صاحب ہوں گے تو اس دن لائیو پروگرام میں آپ کے نام سے آپ کے سوال کو پیش کریں گے۔ فی الحال وظیفے کے لیے مولانا صاحب سے رجوع کریں گے۔ ایک کالر اور ہیں، فیض بھائی، آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ فیض صاحب ہمیں سن پا رہے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فیض بھائی۔ ہاں، میں شمشاد بیگم جی شمشاد صاحبہ سے بات کر رہی ہوں۔ جی جی، استقبال ہے آپ کا، فرمائیے کیا سوال ہے؟ بہن بات جاری رکھیے۔ ہلو جی، کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ میں قصر نماز کے تعلق سے بات کرنا چاہ رہی ہوں۔ جی، اگر ہم قصر کی نماز 70 کلومیٹر سے زیادہ فاصلے پر اگر ہمارا سفر ہے تو قصر کی نماز ٹھیک ہے۔ قصر کی نماز کے بارے میں کیا حکم ہے مولانا صاحب؟ دیکھیے، مسافر شرعی ہے، اگر آدمی 70-72 کلومیٹر کے سفر پہ جا رہا ہے تو مسافر شرعی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ 4 رکعت کی نماز 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ جی، اور اگر وہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ رہا ہے چونکہ امام کے تابع ہے تو جیسے امام پڑھائے گا ویسے ہی پڑھے گا، لیکن اگر فرادہ الگ الگ تنہا پڑھ رہا ہے تو وہ 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھتا ہے۔ اوقات اگر آپ کے پاس میں ہیں تو سنت پڑھ لیں، اگر نہیں ہے تو پھر فرض ہی پہ اکتفا کر لیں اس کو۔ جی، 2 سوال بہت اہم ہیں، جیسے 11 سال کا بچہ ہے جو بہت ضدی ہے، اور 20 سال کا بچہ ماں باپ کا نافرمان ہے۔ 11 سال سے جو عمر شروع ہوتی ہے وہ تقریباً 20 سال پہ ختم ہوتی ہے، اور یہی وہ دور ہے جب بچوں کو سنبھلنے اور سنبھالنے کا وقت ہوتا ہے۔ جیسے کہ حسن جہاں صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ بچوں پہ نظر رکھنے کی بھی ضرورت ہے، ان کے رویے، ان کے معاملات اور ان کے دوستی پر بھی۔ تو ان سب کو ملا جلا کر آپ کی رہنمائی چاہیے مولانا صاحب، اور وظیفہ بھی۔ میری رائے یہ ہے کہ ہر ماں باپ ایک عمل یہ کریں کہ ساتھ میں کھانا کھائیں، اور کھانا کھانے کے ساتھ میں آپ کے جو روزمرہ کے جو معمولات ہیں اس پر ایک تھوڑا سا، چاہے 5 ہی منٹ کا کیوں نہ ہو، ایک ڈسکشن ہونا چاہیے اور بات چیت ہونا چاہیے۔ بچے اگر اسکول جا رہے ہیں تو اسکول کے تعلق سے ان سے بات ہو، اگر آپ کہیں جاب کرتے ہیں تو جاب کے تعلق سے کوئی بات چیت ہو، روزمرہ کے جو شیڈول ہے اس کا کوئی وظیفہ بتا دیں مولانا صاحب، کیونکہ وقت بھی کم ہوتا جا رہا ہے۔ اور ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ والدین اس کو پڑھیں، اور ایسے بچوں کے لیے یا شہید ہو ان کے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے اس کو آپ 21 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ وہ بچے فرمانبردار ہیں۔ جی، وہ بچے جسے قضاء حاجت جو ہے بہت مشکل سے ہوتی ہے، رفع حاجت مشکل سے ہوتی ہے، قبض کی شکایت ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ؟ اس کے لیے بہتر ایک چیز ہے،
کہ آپ دودھ لے لیں، کچا دودھ، جو ابلا ہوا دودھ نہ ہو، جی جی، اور اس کچے دودھ کے اندر آدھا گلاس دودھ اور آدھا پانی ملا دیں، ابلا ہوا نہ ہو، اس بچے کو پلائیں. انشاءاللہ چاہے پرانا سے پرانا قبض کیوں نہ ہو، انشاءاللہ وہ ٹوٹے گا، اس بچے کو عافیت ملے گی. بالکل. تو بہن انشاءاللہ جیسے آپ نے گزارش کی ہے، بلکہ آپ کا مطالبہ یاد رہے گا جب مجاز صاحب ہوں گے تو ان سے انشاءاللہ اس سلسلے میں کوئی طب نبوی سے متعلق بھی ہم کوئی دوا وغیرہ جاننے کی کوشش کریں گے. اسی طرح کبیر بھائی، آپ کی بچی کا جو مسئلہ ہے فرہین سے متعلق، جس کا وزن 100 کلو ہو چکا ہے اور دیگر پریشانیاں بھی ہیں، یہ سوال بھی انشاءاللہ ہم محفوظ رکھ رہے ہیں. مجاز صاحب آئیں گے تو تفصیلی رہنمائی آپ کی طرف سے انشاءاللہ ان کی طرف سے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے. فی الحال مولانا صاحب آپ کا بہت شکریہ اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، ناظرین کی رہنمائی کے لیے. اللہ آپ کو صحت و عافیت دے، عمر درازی دے کہ انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہو. تو ناظرین، ہماری اور آپ کی آج کی ملاقات بھی یہیں تک. اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.